बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान साहब ने कल की कामयाबी के बाद कौम से खिताब किया, जिसमें दो अहम नुकात जो हैं, बाकी काफ़ी बातें भी उन्होंने की हैं अपनी सियासत के हवाले से, लोगों के अंदर जो शऊर बेदार हुआ है उसके हवाले से, और ज़ाहिर है कि उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, जिस तरह से उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात में उनको सपोर्ट किया है, वो सारा जो नैरेटिव था उसको दोबारा से उन्होंने अवाम के सामने रखा कि लोगों के अंदर शऊर आ गया है कि किसी किस्म की मुदाखलत जो है पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो अब अवाम कबूल करने के लिए नहीं है। लेकिन दो बड़े अहम नुकात थे जो पहले भी जिसके ऊपर वो बात करते रहे। एक तो इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके ऊपर एक दफ़ा फिर अदम एतमाद का इज़हार किया और कहा कि उन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। बट सवाल ये पैदा होता है कि इस इंतखाबात के अंदर तो कोई बड़ा इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने कोई नहीं, PTI ने या उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लगाया, क्योंकि जो इलेक्शन है वो उनकी फेवर में आया। 15 उनके कैंडिडेट्स जो हैं वो 20 में से कामयाब हुए। PP7 जो है रावलपिंडी का, उसकी दोबारा से रिकाउंटिंग जो है वो भी तस्लीम कर ली है उसने इलेक्शन कमीशन ने, और उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद क्यों इमरान खान साहब जो हैं वो ये चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, और अगर उनको निकाला जाता है तो उसका एक प्रोसीजर है, उसकी अपॉइंटमेंट का भी एक प्रोसीजर है, क्योंकि अपोजिशन लीडर और जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मिल के लगाना है, तो उसको फिर कैसे कबूल करेंगे? ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर सवालात हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो नैब के जो कवानीन में तरमीम की गई है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके चैलेंज किया जाएगा। अब लेकिन साफ और शफाफ इलेक्शन की बात की इमरान खान साहब ने, कोई टाइम फ्रेम उन्होंने अभी नहीं मांगा है कि कब करने हैं। यानी यही हाल है जो इस वक्त मुल्क में अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी नतीजे में एक इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर हमें दिखाई देती है। उसका हल जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन है, लेकिन उसका पहले तो वो चाहते थे जल्दी अनाउंस हो। आज की उनकी जो स्पीच थी उसके अंदर कोई टाइम फ्रेम हमें दिखाई नहीं देता। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन खावर साहब, फॉर्मर एडवाइज़र टू द चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब और PTI के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो इंतखाबात का इनेकाद किया है उसके अंदर कोई मेजर आप लोगों ने जो है वो नुकात नहीं उठाए कि जी यहाँ पे कोई धांधली हुई है, कोई बॉक्सेस उठा के भाग गया है, या कोई पुलिस ने कोई इंटरफेरेंस कर दिया है? उसके बावजूद आप लोग क्यों अभी तक इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से नाला हैं? ये कोई प्रेशर रखना चाहते हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप शुक्रिया बुलाया अपने शो पे। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जीत इसलिए हुई कि हमारी जो मार्जिन्स तो बहुत ज़्यादा थे, लोगों ने हुकूमती जमातों को और नून लीग को यकसर मुस्तरद कर दिया, और वो लोग जो अपनी वफादारी चेंज की जो अक्सर मुस्तरद कर थे कि ये सारी जो चीज़ें थी, ये सारे हलबे थी या नाकाम हो गए, क्योंकि ये जहाँ क्लोज आपका कंपटीशन हो, चंद 100 2-3 हज़ार वोटों का हो उतना तो चल, लेकिन बड़े स्केल के ऊपर ये चीज़ें नहीं चलती। इलेक्शन कमीशन की जानिब उनका जो जानिबदाराना रवैया है वो तो एक अरसे से सामने आ रहा है, और वो आपके सामने आप ये देख लें। पहली बात ये हुकूमत की तरफ से जो बदतरीन पुलिस गर्दी की गई, हमारे लोगों को आने से रोका गया, पुलिस ने लोगों को फ़ोन करके डराया धमकाया, ज़िलाई इंतज़ामिया ने जो हमारे लोग थे उनके जो उन कारोबारी इंटरेस्ट थे उनके ऊपर अटैक किया ताकि उनको रोका जा सके, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके खिलाफ FIR हुई। तो क्या ये सब चीज़ें इलेक्शन कमीशन नहीं देख रहा था, और क्या उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि इससे इलेक्शन पे असरअंदाज हुआ जा सकता है? फिर ये आपने देखा कि 40 लाख जो हमारे जो यानी कि जो वोटर्स थे, 40 लाख उनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया। इलेक्शन के डे के ऊपर तकरीबन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये शिकायत आई, और रूरल एरिया के अंदर ये बड़ी अहम चीज़ होती है। मैं खुद लिया में था, लोगों ने कहा कि जी हमने जब अपना भेजा इनको कवायफ, और हमें जो नंबर आया और जो पोलिंग स्टेशन आया, जब हम पोलिंग के दिन सुबह 11-12 बजे वहाँ पहुँचे तो पता चला कि हमारा वोट तो वहाँ है और वहाँ से कोई दूर है। अब एक दूर उफ्तादा इलाके 25 किलोमीटर का ये भी एक था बहुत बड़ा मसला।
وہاں پہ موقع کے اوپر الیکٹورل پروسیس بھی جہاں پہ ہماری اسٹرانگ ہمارے جو حلقے تھے اس کو بھی کے حوالے سے نہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے کیا رویہ اپنایا, پھر ہمیں کورٹ پہ جانا پڑا, کورٹ سے ریلیف لینا پڑا. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو پولنگ ایجنٹس کے حوالے سے ان کا ایک آربیٹری فیصلہ تھا, اس کے اگینسٹ ہمیں جانا پڑا کورٹ سے, اور کورٹ سے فارن فنڈنگ کیس کو بظاہر ایسے نظر آ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو وکٹمائز کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے, اور ہمارا بڑا اس میں واضح موقف تھا کہ آپ سب جماعتوں کا کیس اکٹھے لے کے چلیں اور عوام کے سامنے رکھیں. اس کے اوپر بھی ہمیں کورٹ سے ریلیف ملا. اس سے جو بڑی سیاسی جماعت ہے, جو ہماری جماعت ہے پی ٹی آئی, ان کا ٹرسٹ ہی نہیں ہے, تو پھر وہ الیکشن جو ہے وہ کیسے سیاسی عدم استحکام کو ختم کرے گا؟ تو میرے خیال میں یہ تو اس وقت سب سے اہم مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو مستعفی ہونا چاہیے, اور الیکشن کمیشن کو ایک کریڈیبل ان بائسڈ طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ کل عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اور جمہوریت کے نظام کی روح عوام کے اندر ہوتی ہے, اور اگر اس فیصلے کو نظر انداز کیا گیا تو ملک لیکن کے لیے مزید نقصان کا ہے. احسان صاحب, لیکن طریقہ کار نہیں بتایا نا کہ کیسے ہوگا. مطلب جو آئین کے اندر ہے وہی میں نے پہلے جیسے کہا کہ لیڈر آف دا ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے, دے ہیو ٹو اپوائنٹ دا نیو چیف الیکشن کمشنر. وہ جب یہ کر دیں گے تو آپ کہیں گے جی یہ جو راجہ ریاض ہیں یہ تو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں ہیں, یہ تو لوٹے ہیں, اور یہ جو پرائم منسٹر ہیں یہ تو امپورٹنٹ. تو پھر کس نے اپوائنٹ کرنا ہے؟ کسی نے تو اپوائنٹ کرنا ہے نا. آپ نے ایک پروسیس کے تحت ہی جا کے کرنا ہے نا اس کو. بھائی صاحب دیکھیں, بات یہ ہے, انگریزی کا ایک محاورہ ہے, دا پروف آف پوڈنگ از ان دا ایٹنگ. اگر تو پروسیس از ناٹ امپورٹنٹ, آپ کو پتہ ہے, آپ نے اس کو ایڈریس کرنا, آپ نے ایک ایسا بندہ کریڈیبل وہاں پہ لگانا ہے جس کے اوپر تمام بڑی سیاسی جماعتوں کا انٹرسٹ ہو. رستہ آپ چاہے کوئی بھی اختیار کر لیں, چاہے جو انہوں نے یہ جو ایک فیک لیڈر آف اپوزیشن بٹھایا, چاہے ان کی اسٹیمپ لگوائیں, جو بھی کریں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کا میتھڈ امپورٹنٹ ہے. یہ سمجھنا اہم ہے کہ ہمیں اس وقت ایک بالکل غیر جانبدارانہ الیکشن کی ضرورت ہے, شفاف الیکشن کی نہیں, ضرورت ہے, لیکن آپ لوگ اور تو کسی کسی کے شخص ساتھ پہ بات بیٹھنے ہو کے لیے سکتی ہے تیار ہی نہیں اور ہے اس نا کا رستہ فگر آؤٹ کیا جا سکتا ہے. احسان صاحب, آپ لوگ کسی کے ساتھ تو بات کرنے کے لیے دیکھیں, تیار نہیں ہیں. جب آپ لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا یا آپ لوگ اس کنسلٹیشن کے پروسیس میں موجود نہیں ہوں گے تو آپ کو تو وہ ایکس وائی زی کسی کو بھی لگا دیا جائے, آپ کہیں گے ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے, پھر کیا ہوگا؟ آپ بات کر رہے ہیں بالکل قانونی, کہ اس وقت اگر حکومت چاہے تو یہ جو ایک بالکل فیک قسم کا لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, اس کا سہارا لیتے ہوئے یہ ایک اور غلط جو چوائس ہے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں قانونی طور پر. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے غیر متفق نہیں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسئلہ ذرا بڑا ہے. اس وقت ایک قومی سطح کا مسئلہ ہے کہ آپ کا ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے, اور اس کی جو قیمت ہے وہ میں, آپ اور اس ملک کے 22 کروڑ عوام ادا کر رہے ہیں. اسی سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے. اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس بات سے بھی آپ متفق ہیں کہ اگر الیکشنز کریڈیبل نہ ہوئے, اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. میرے خیال میں اس کا تو ہمیں مل گیا ایک ٹریلر, لیکن بہرحال الیکشن میرٹ پہ ہونے چاہیے اور اپنے طریقے سے ہونے چاہیے. لیکن اگر وہ کریڈیبل الیکشن نہیں ہوں گے تو ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. کریڈیبلٹی کے لیے کروانے والے کی کریڈیبلٹی چاہیے ہوتی وہ ہے. کون تو ہوگا, اگر کہاں ایک سے ایسا آئے گا؟ شخص, ظاہر ہے دیکھیں تو اس آپ کے ملک کے خیال میں, اس ملک کے ادارے ہوں گے, اس ملک کے لوگ ہوں گے نا. یو این سے تو لوگوں کو نہیں لا کے بٹھایا جا سکتا کہ جی اب آپ آ کے پاکستان کے اندر الیکشن کروائیں. تو آپ کے خیال میں 22 کروڑ لوگوں کے اندر سے ہماری یہ حالت ہے کہ ہمیں ایک میں شخص یہ بھی ایسا عرض نہیں کر مل رہا ہوں کہ سکتا اس کہ کو جس کے آپ لوگ اوپر مانیں گے, تمام, آپ لوگ کیا اس کو تسلیم کرنے کے لیے, اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اگر ایک غیر متنازع شخصیت ہوگی ہم بھی اس پہ بات کریں گے, اپنی رائے دیں گے, بالکل کیوں نہیں تسلیم کریں گے. ہم یہ تو نہیں چاہ رہے کہ الیکشن کمیشن چلے کسی کو آگے لگائے چلتے نا. ہیں. مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے الیکشن کا, کیونکہ آج کی جو سپیچ تھی محترم عمران خان صاحب کی, اس میں کوئی ٹائم فریم, انہوں نے پہلے وہ ٹائم فریم مانگتے تھے کہ جی فوراً الیکشن کروائیں. آج انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی ان تمام مسائل کا حل الیکشن ہے, بٹ کوئی ٹائم فریم انہوں نے ابھی نہیں مانگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پنجاب میں آپ لوگ حکومت میں آ گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ چاہیں گے کہ وہاں پہ جو فنڈز ہیں, جو یعنی فائنینشیل ایئر ہے, اس میں ان کو اپنے حلقوں کے اندر سارے لوگ جو ہیں وہ ان کو خرچ کریں, اور پنجاب میں آپ لوگ ٹائم پورا کریں. نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے, ٹائم فریم بھی دیں گے.
لیکن اس وقت جو ہے نا ٹائم فریم دینا حکومت کے اپنے انٹرسٹ میں ہے، اور یہ بات جو حکومتی جماعتیں ہیں ابھی بھی ویسے بہت دیر ہو چکی ہے لیکن ان کو سمجھنی پڑے گی کہ اس وقت جو وفاقی حکومت ہے اس کی جو پچھلے 2.5 مہینے کی کارکردگی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، اور جس ملک کو جس بحران سے انہوں نے دوچار کر دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اب اس حکومت کا دائرہ کار جو ہے وہ اسلام آباد کی میونسپل جو حدود ہیں وہاں تک رہ گئی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی آپشنز اور کم ہوتی جائیں گی، تو جتنا جلدی کریں گے یہ ان کے اور اس ملک کے حق میں بہتر ہے۔ ہم بھی بالکل ٹائم لائن دیں گے لیکن اس وقت ان کو جلدی کرنی چاہیے، اور ان کو ہم سے زیادہ جلدی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے نا پگھلتی برف کی طرح ان کی صورتحال ہے۔ کل جو ہوا ہے یہ پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے۔ یہ آپ اس کو آرڈنری ہار جیت نہ سمجھیں، یہ آپ سمجھیں کہ ایک ضمنی الیکشن تھا، ایک سٹنگ حکومت تھی، اس کے اندر تمام سیاسی جماعتیں تھیں، پورا کا پورا سسٹم ان کے ساتھ تھا، اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پچ تھا پورا سسٹم، اور اس کے باوجود لوگ اتنی بڑی تعداد میں جیتے، ایک لینڈ سلائڈ وکٹری تھی۔ لوگوں نے اپنے حق رائے دہی کو استعمال کیا اور بتایا ہے کہ جمہوریت جو ہے ڈیموکریسی بلانگس ٹو پیپل، اور یہ دن جو ہے پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا سنہرے حروف میں آئندہ آنے والے سالوں میں، آپ چلیں دیکھیں گے۔ ابھی آپ کو تو اب یہ بھی اس لیے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت کے اندر ضمنی انتخابات پنجاب کے اندر جتنے ہوئے، کے پی میں آپ لوگوں کی حکومت تھی، میں سندھ کی بات نہیں کرتا، ظاہر ہے وہاں پیپلز پارٹی تھی، ان دونوں صوبوں کے اندر جتنے انتخابات ہوئے اس میں میجورٹی تقریباً 95% سیٹیں جو ہے وہ اپوزیشن نے اس وقت جیتی تھی۔ تو یہ تو ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف لوگ جو ہیں وہ ووٹ کرتے ہیں، مے بی ڈفرینٹ ریزنز۔ نہیں نہیں، دیکھیں انکمبنسی کا بالکل ایک رول ہوتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت کوئی بھی پولیٹیکل اینالسٹ جو ہے وہ کل کے جو واقعات ہیں جو ڈبیکل ہوا ہے رولنگ کولیشن کے لیے، یہ اس کو صرف انکمبنسی کا نام دے گا۔ انکمبنسی کی بالکل کاسٹ ہوتی ہے، جب آپ آتے ہیں آپ کو لوگ آپ کے خلاف ووٹ کرتے ہیں۔ لیکن وہ آرگومنٹ یہ بھی دیتے ہیں کہ کل جو ہوا ہے یہ 20 سیٹیں آپ کی جب تھی، آپ لوگ کانسٹیچوئنسیز میں جی 20 سیٹوں میں سے 5 آپ لوگوں نے لوز کی ہیں، آپ لوگوں غلط نے نہیں جی آپ لوگ 5 سیٹیں ہارے ہیں نا، 4 پی ایم ایل این لے گئی، 1 آزاد لے گئی۔ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی ریڈیکولس آرگومنٹ ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا، اور اس کی وجہ یہ سن لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آدھے جو لوگ تھے اس کے اندر وہ تو ویسے ہی انڈیپینڈنٹس تھے، اور باقی جو آدھے لوگ تھے وہ ہمارے تھے جو لوٹے ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ان کے ووٹ ہیں، عمران خان کے ووٹ نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے 15 سیٹیں لی، ان 15 سیٹوں کے اوپر دار و مدار تھا پنجاب میں حکومت بدلنے کا، اور پورا سسٹم اور گورنمنٹ ہمارے خلاف تھی۔ اور اگر آپ ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھ لیں، اگر آپ مارجنز دیکھ لیں اور پچھلے الیکشن سے کمپیئر کر لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کہاں گئے۔ پچھلے الیکشن میں پی پی 282 میں تھا، ہمارا جو کینڈیڈیٹ وہاں پہ تھا وہ 10,000 ووٹوں سے ہارا تھا، انڈیپینڈنٹ جیتا تھا، اور وہ انڈیپینڈنٹ جیت کے بعد پی ٹی آئی میں آیا تھا۔ اور اب جب وہ لوٹا ہو گیا اور دوسری طرف چلا گیا، تو اب ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 20,000 ووٹوں کی لیڈ سے اسی جگہ سے جیتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ لوگوں کے موڈ میں کتنا چینج ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر جو مقتدر حلقے ہیں اور ایون جو رولنگ کولیشن ہے، اگر ان کو یہ چینج ان پبلک سینٹیمنٹ سمجھ نہ آیا اور انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک آرڈنری واقعہ ہے، انکمبنسی تھی اور وہ ہماری سیٹیں تھیں اور یہ جیت گئی، تو میرے خیال میں وہ صورتحال کا پورا جو ہے ان کو ادراک نہیں ہے یا وہ حقائق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ حسان صاحب مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ آپ لوگ جو مسٹر ایکس مسٹر وائی کی باتیں کرتے رہے، آپ کی لیڈرشپ بھی، آپ کے جو ایون جو کینڈیڈیٹس تھے جنہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے ضمنی، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ لوگوں کو کسی سے شکایت تو نہیں ہے نا؟ مطلب الیکشن کمیشن کے علاوہ کسی سے کوئی شکایت تو نہیں ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، آپ کو ہرانے کی کوشش کی گئی؟ نہیں، تو میں نے ابھی آپ کو جو ساری ایک لمبی فہرست گنوائی ہے نہیں وہ تو وہ ساری کی ساری اسی لیے تھی کہ ہمارا مینڈیٹ، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک پورا ایک اسکیم جو ہوتی ہے اگر وہ کامیاب نہ ہو تو یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ اسکیم وہاں پہ موجود ہی نہیں تھی، اور حکومت نے تمام اپنی فورسز کو استعمال کیا ہمارے خلاف۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ کل جب ووٹ کاؤنٹنگ کی باری آئی تو جو آپ نے شروع میں کہا کہ اس قسم کے واقعات نہیں تھے کہ کوئی آ کر کسی نے لوگوں کو باہر نکال دیا ہو یا کوئی زبردستی دھونس تاندلی وہاں پہ، کیوں ایسی بات نہیں تھی، اور اسی لیے یہ ممکن ہوا کیونکہ ہمارے ورکر جو تھے وہ موبلائز تھے، وہ ویجیلنٹ تھے،
ہمارے پولنگ ایجنٹس ویل ٹرینڈ تھے اور ہم نے اتنی اویئرنیس پھیلائی تھی کہ اس قسم کی کسی چیز کی گنجائش بھی کم تھی. چلیں مجھے لیکن اللہ کا ڈائریکٹ شکر سوال ہے کر کہ لیتا ہوں. اب الیکشن مجھے یہ کر بتائیں اسٹیبلشمنٹ سے تو کوئی شکایت نہیں ہے آپ کو اس الیکشن کے تناظر میں؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سے تو اس وقت یہ درخواست ہے کہ وہ بھی اس صورتحال کو سمجھیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور باقی تمام ادارے جو ہیں جب وہ بھی آئین کے کردار ادا مطابق کرتے اپنا ہیں پھر کردار بھی ادا آپ کریں. لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، نہیں کرتے ہیں پھر بھی پریشانی ہوتی ہے. آپ سارے پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی دا پی ٹی آئی، ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خود پہلے کہتے ہیں کہ کردار ادا کریں. جب کوئی کردار ادا کرتا ہے اپیرنٹلی یا نہیں کرتا، یا کہتا ہے جی اب ہم نہیں کرنا چاہتے، تو پھر بھی ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. وائی وی آر انوائٹنگ دیم جہاں پہ ان کا رول نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، ان کا ہر پاکستان کا جو ادارہ ہے اس کا ایک نہ ایک رول ہے آئین کے مطابق بھی، اور ظاہر ہے کہ آپ کی ملک کا ایک کانٹیکسٹ بھی ہے. اگر ہم چاہیں اور ریالٹی سے آنکھ بند کر کے ہم صرف ایک آئیڈیل سچویشن کے اوپر بات کریں تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس بات کا جو پریکٹیکل ریلیونس ہے وہ شاید نہیں ہوگی. اس ملک کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں پچھلے 70 سال کی تاریخ کے اندر، اس کے اندر تمام طاقتور اداروں کا رول رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں. پولیٹیکل میچورٹی کا پروسیس ہے. جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی پوری طرح میچور ہوتی ہے وہاں پہ اس طرح کے جو کردار ہوتے ہیں وہ گنجائش بہت کم ہوتی ہے. لیکن ہمارے جیسے ملکوں کے اندر ظاہر ہے کہ زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے ملک میں ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کے بارے میں بات بھی ہوگی. نہیں، وہ بات کرنا تو علیحدہ ہے، لیکن انوائٹ کرنا از سم تھنگ ایلس. نہیں، انوائٹ ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ خدا نہ خواستہ، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آئیں اور ایک جو چلتی گورنمنٹ ہے اس کو زبردستی ہٹا دیں، یہ بالکل مطلب نہیں ہے. لیکن بات میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام اداروں کا آئین کے مطابق ایک رول ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، اگر پاکستان کے اندر استحکام ہے تو ہم سارے مستحکم ہیں. اور پاکستان جو ہے اس وقت ایک بدترین معاشی بحران سے گزر ہے، ٹھیک اور اس کی جو وجہ ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے جس کو ختم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. آخری سوال کروں گا کہ پرویز الہی صاحب کے جو کینڈیڈیچر ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج جو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی خبریں باہر یہی آئی ہیں کہ اس کی توثیق کر دی گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسا بھی نقطہ نظر پایا جاتا ہے جس میں یہ تھا کہ جی اپنا ہمارا بندہ ہو تاکہ پنجاب کے اندر آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو بینیفٹ جو ہے وہ زیادہ ملے اوپر مطلب ایز اے چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس؟ پرویز الہی صاحب ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہ پوری جو کیمپین چلی ہے اس کے اندر ہم ساتھ چلے ہیں. وہ پہلے راؤنڈ میں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ تھے، اب بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور ہماری منزل بڑی کلیئر ہے. آپ نے پہلے بھی تھوڑا سا سوال کیا، ہم لوگ اگلے سال اسمبلیوں کی جو پوری مدت ہے ہم وہ پورا ہوتے نہیں دیکھ رہے. ہم بہت جلدی جنرل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم نے ہر وہ سٹیپ لینا ہے جو ہمیں اس جنرل الیکشن سے قریب لے کے جائے گا، اور یہی اس وقت ہماری منزل ہے. اور انشاءاللہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہی ہم چلیں گے پنجاب کے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے، انتظامی ریسورسز، فائنینشیل ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے تو نہیں آپ لوگ اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں گے کہ جی چلیں اب فارغ ہو جائیں؟ نہیں دیکھیں، ہمارے پاس پورا کے پی کی گورنمنٹ تھی اور کے پی کے ریسورسز ہمارے ساتھ تھے. 25 مئی کو جو ہمارے پارٹی کے ساتھ ہوا کیا وہ دیکھا نہیں؟ کیا ہمارے پاس لیکن کے پی گورنمنٹ کے رانا ریسورسز ثناء نہیں اللہ تھے؟ اگر کہتے ہم ہیں نے کہ تب کے پی استعمال نہیں کی کیا تو اب کیا گورنمنٹ کے کریں؟ ریسورسز آپ لوگوں نے استعمال کیے، پولیس کو استعمال کیا، یہ سارا کچھ آپ پہ الزام تو وہ لگاتے رہے، آپ کو معلوم ہی ہے. جی، رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر بات پہ ہم چلنے لگ جائیں تو ہمیں تو لگے گا ہی نہیں کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں. وہ تو اور بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن حقائق جو ہے وہ کچھ اور ہیں، اور وہ حقائق آپ کے چینل نے اور باقی چینلز نے بھی دکھائے ہیں اور وہ بھی دنیا کے سامنے ہیں. تو جو لوگ سرکاری وسائل استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہ ملک کے خلاف ہوتے ہیں. ہم ملک کے خلاف نہیں ہیں، ہم پاکستانی، اور ہمارا پہلا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. بہت شکریہ احسان خابر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین، سینئر رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ تھے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پارٹی کی آگے جو حکمت عملی ہے، جو پالیسی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کیا ہوگی. بہت شکریہ دانیال صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو خبریں چل رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی لیڈرشپ کے اندر بھی 2-3 نکات جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ منحرف اراکین کو ٹکٹ دینا جو ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے جو اپنے ورکرز تھے مختلف 20 حلقوں کے اندر پنجاب میں، وہ اس طرح سے سپورٹ انہوں نے نہیں کی یا آ کے ووٹ نہیں کیا، بیکاز آپ کی اپنی
وہاں پہ جو لوکل لیڈرشپ تھی وہ زیادہ سمجھتے تھے کہ ہم ڈیزرونگ ہیں, ہم نے زیادہ قربانیاں دی ہیں پارٹی کے لیے. دوسرا جو ہے وہ مہنگائی ہے. ظاہر ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ آپ لوگ پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ریاست کو دیکھا ہے, ہم نے سیاست کو نہیں دیکھا. تو اب آئندہ کی حکمت عملی آپ لوگوں کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, پہلی چیز تو میں آپ کو ذرا کلیریفائی کروں کہ ان 20 سیٹوں میں پاکستان تحریک انصاف نے پہلے 100% ان کی ووٹس تھی, سیٹس تھی, اور اب وہ اپنی انہی 20 سیٹوں میں سے 5 سیٹیں ہار چکے ہیں. اور جہاں تک آپ ہماری بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھیں تحریک انصاف نے 49% لیا اور ہم نے 41% لیا, اور اس کے باوجود, اور پچھلی دفعہ ہم نے آلموسٹ 25% لیا تھا, یہ اس سے ہم نے کہیں زیادہ ووٹ لیے, کہ جو یہاں یہ الیکشنز تھا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے نہ ہیوی ویٹس تھے نہ یہ ہیوی ویٹس رہے ہیں. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا, اور اس چیلنج میں عوام نے پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے جھوٹ سے لوگوں نے ووٹ ڈالی, لوگ نکلے اور لوگوں نے بیلٹ پہ اپنا مہر لگایا. لیکن یہاں انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی عوام کو لوگوں کو گمراہ کیا گیا. یہ اسی طرح گمراہ کیا گیا لوگوں کو جس طرح پہلے کیا گیا تھا یونیورسٹیوں اور کالجوں کے نام پہ, آپ کے سستے پروگرامز کے نام کے, معیشت کو بہتر کرنے کے نام پہ. دیکھیں انہوں نے 4 سال پہلے ایسا کیا کیا کہ یہ اب کچھ کر سکیں گے پنجاب میں یا بہتر کر سکیں گے. ہم انشاءاللہ, ہماری ٹیم, ہماری پارٹی, ہمارے لوگ انٹیکٹ ہیں, بندے انٹیکٹ ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور ایک آٹومیٹکلی ایک دیکھیں جو آج مہنگائی کا بحران ہے, اور وہ بحران کس کی وجہ سے ہے, پیٹرول کس کی وجہ سے مہنگا ہوا, وہ ان کی وجہ سے. انہوں نے لوگوں کے ساتھ دھوکے کیے, پاکستان کو $3 بلین کے لیے اوپر پورا یہ ملک بیچ کے آ گئے. تو یہ انہوں نے جب یہ کیے تو اس سے عوام کے جو لوگ تھے اس کا ٹرن آؤٹ مسلم لیگ نون کے لوگوں کا تھوڑا کم رہا ہے, اور اس کا آٹومیٹکلی ایک افیکٹ آیا ہے. لیکن ہماری پرسنٹیج ووٹ بڑی ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے جو ٹائم ملے گا ہمیں, ہم چیزوں کو, معیشت کو بہتر کریں گے. اور ہماری یہاں وکٹری ہوئی ہے, ہماری لاس نہیں ہوئی. اس الیکشن سے پہلے پیپلز تحریک انصاف کی 20 سیٹیں تھی, اب وہ 15 پہ آ گئے ہیں. یہاں سے اپنی 5 نہیں بلکہ 5 سیٹیں اپنی ہار گئے ہیں, اور ایک آزاد امیدوار جیت گیا. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر طرف سے یہ ان کو کرٹیل کیا جائے گا. شاید یہ ایک دن کا میچ تو یہ جیت گئے ہیں, لیکن ٹورنامنٹ یہ ہاریں گے اور یہ اس سے ناک آؤٹ ہی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, پریکٹیکلی اسپیکنگ دانیال صاحب, ظاہر ہے کہ پنجاب جو ہے وہ ایک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور پی ایم ایل این کا گڑھ سمجھا جاتا ہے, بلکہ ہے, اور سینٹر میں وہی حکومت بناتا ہے جو پنجاب کو جیت کے آتا ہے. یہ ایک ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سنیپ پولز تھے, یا اس کو ہم ایک وقتی طور پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی کین جج کہ اس وقت لوگوں کا موڈ کیا ہے. آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کو گمراہ کیا, تو وہ لوگ کیوں ان کی جو گمراہ وہ کر رہے تھے, یا جو ان کا بیانیہ تھا, جیسے وہ آج بھی انہوں نے جو خطاب کیا ہے, یا جو بھی اپنا لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ صحیح ٹھیک ٹھاک معیشت چل رہی تھی, سیاسی بحران پیدا کیا گیا, اور میں نے اور شوکت ترین نے جا کے ان لوگوں کو کہا بھی, اور یہ بات پہلے بھی وہ کر چکے ہیں, کہ وہ روک سکتے تھے کہ آپ یہ سیاسی بحران پیدا نہ کریں, لیکن یہ پیدا کیا گیا. اور پھر انہوں نے اپنے فگرز جتنے بھی ہیں معیشت کے وہ دیے, کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے باوجود ہم نے پیٹرول کہاں پہ رکھا, ہماری جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہاں پہ تھی, جی ڈی پی کہاں پہ تھی. تو وہ تو اپنا کیس ابھی تک اسی طرح بلٹ اپ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف. دیکھیں وہ یہی تو ان کا کام ہے, جھوٹ. آپ مجھے بتائیں کہ وہ اپنا منشور اٹھا کے دیکھ لیں, اور اٹھائیں ان کا منشور, اور ان سے پوچھیں کہ کس کس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے ڈیلیور کیا. جو وعدے کیے تھے وہ کدھر ڈیلیورنس کے, وہ گورنر ہاؤسز میں جو یونیورسٹیز بنی تھی وہ کدھر ہیں, جو پرائم منسٹر ہاؤس کے بجٹ ختم ہونے تھے وہ کدھر ہیں, جو گاڑیاں بیچ کے اور کٹے بیچ کے قوم کا قرضہ اتارنا تھا وہ کدھر ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کو $3 بلین کے لیے پورا ملک کو آپ نے گروی رکھوا دیا. مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف کی شکیں کیوں نہیں پوری کی انہوں نے پیٹرول کو اتنی جو سبسڈی دی ہے کس کے جیب سے جاری تھی. انہوں نے بتائیں کہ عوام کو کہ پاکستان کی جو افواج ہے اس کی جو تنخواہ ہے وہ قرضہ لے کے دی جا رہی ہے. وہ کیوں دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ٹیکس کلیکشن یہ نہیں کر سکے. ان کا ہدف تھا 9,000 ارب, یہ پہنچے 9,000 ارب, یہ 8,000 ارب پہ بھی پہنچے, نہیں پہنچ سکے. 4 سال گزرنے کے بعد بھی اگر
اگر ان کی مانتے ہیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بہتر ہو رہی تھی, چیزیں بہتر ہو رہی تھی, تو مجھے بتائیں 4 سال پورے کرنے کے بعد بھی آپ کی ان ریئل ڈالر ٹرمز آپ کی ٹیکس کلیکشن لاس میں کیوں ہے؟ ہم 4,000 ارب روپیہ چھوڑ کے گئے اور 4 سال بعد جب ڈالر ڈبل ہو گیا, سارا کچھ ڈبل ہو گیا, تو ٹیکس کلیکشن ادھر کی ادھر کھڑی ہے, 4,000 ارب کے آس پاس ہی گھوم رہی ہے. تو کس کا نقصان ہے؟ یہ عوام کا نقصان ہے, یہ جو ملک کی پہیہ چلانے والے تھے ان کا نقصان ہے. اور انہوں نے کیا چیز آپ نے گندم تک تو آپ باہر سے منگواتے رہے, آپ نے رشیا سے منگوائی, آپ کے پاس کوئی چیز آپ کا لیکن دانیال صاحب بیسیکلی آپ لوگ جس نیریٹو پہ بنیادی طور پہ آپ لوگ جس نیریٹو پہ آئے تھے, نیچرلی پیپلز پارٹی نے, آپ دونوں نے لانگ مارچز بھی کی, وہ مہنگائی تھی بیسیکلی. اور آپ لوگوں کے آنے کے بعد ریزنز جو بھی ہوں, آپ لوگ ظاہر بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے بیڈ ڈیل کی, ان کی بیڈ پالیسیز تھی 3.5 سال کی اکنامک, لیکن الٹیمیٹلی جو خمیازہ ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑا. اور ظاہر ہے کہ آپ لوگ جب انٹرنل اپنی ڈسکشن کریں گے یا ایک ریویو کریں گے سارے الیکشن کو آگے جا کے, کل پرسوں جب بھی ہوگا, تو اس میں ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ مہنگائی ایک فیکٹر ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کی بات ہوئی ہے آصف علی زرداری صاحب سے بھی, مولانا صاحب سے بھی, اور انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ حکومت نہیں لینی چاہیے. سو ڈو یو تھنک کہ ایک صرف اسلام آباد کے اندر, آج شیخ رشید نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف اب سی ڈی اے کے پرائم منسٹر رہ گئے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ آپ لوگ سے اسلام آباد میں حکمرانی کر کے پنجاب آپ کے ہاتھ سے چلا گیا, باقی صوبے تو آلریڈی آپ سے باہر ہیں, سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی. جہاں تک مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا, جہاں تک بات ہے دیکھیں حکومت کی, ہم ڈے 1 سے حکومت نہیں کرنے کے, نہ ہم کوئی شوقین تھے نہ ہم نے کہا. ہم نے the only reason we became the middleman to take over was اس ملک کی معیشت وہاں چلی جاتی کہ پاکستان would have been at no return, the economy would have been point of no return. ہم نے اپنا رول پلے کیا اور ہم رول پلے کرتے رہیں گے. ہم نے شاید ٹائم بینگ اپنا نقصان کیا اس چیز میں. ہمیں سارے لیڈرز کہتے رہے, ہماری پارٹی کے اپنے لوگ سارے جو جس کو ڈس ایگری کرتے تھے, لیکن اس ملک کی خاطر, اس ملک کی بچانے کی خاطر, اس ملک کی بقا کی خاطر ہم نے اپنے پولیٹیکل انسینٹیوز کو سائڈ پہ رکھا. ورنہ ہمارا نعرہ بہت اچھا تھا سر, ہمارے پاس فائٹنگ پاور بھی بڑی تھی اور ہمارے پاس اسٹریٹ پاور بھی ان سے زیادہ, اللہ کا شکر, لیکن ہم نے ہر چیز کو سائڈ پہ رکھا جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان بینکرپسی کی طرف چل رہا ہے. بٹ آپ لوگوں نے دیکھے نا, یہ اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ پہلے دن سے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ there would be a political cost. چیزوں کو معیشت بہتر نہ کیا تو چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. ہم نے اس پاکستان کو انشاءاللہ اگلے آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی, پاکستان کے پروگرامز بہتر ہوں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ری نیگوشیٹ کریں گے, آپ کی بجلی سستی ہوگی, گیس سستی ہوگی, فیول بہتر پرائس پہ ملے گا. ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے جو وہ ہے کنزمپشن, الیکٹریکل پروڈکشن وہ بہتر ہوگی, سولر پالیسی لے کے آئیں گے, ایگریکلچر پالیسی لے کے آئیں گے, اور انشاءاللہ یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اکٹھے ہو کے 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گی. آپ یہ لکھ لیں انشاءاللہ. دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے, آئی مین کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, لوگوں کو حوصلہ ملے گا. بٹ پریکٹیکلی سپیکنگ آج جو ڈالر کی قیمت ہے وہ 215 217 جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کے اندر اس وقت بک رہا ہے. پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ آپ لوگوں نے 110 120 تک بڑھائیں, 18 روپے کم کر دی, اچھی بات ہے, لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. بٹ پریکٹیکلی سپیکنگ پچھلے 3 ماہ کے اندر مہنگائی کے اعتبار سے چیزیں خراب ہوئی ہیں, اچھی نہیں ہوئی. اس بات کو تو آپ لوگ مانتے ہیں اور ایک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے آپ بتائیں گے کس نے کی ہیں یہ؟ ہم ڈیلز کر کے آئے تھے آئی ایم ایف سے, یہ ہم کر کے آئے تھے. آئی ایم ایف کے آپ کے آئی ایم ایف کی لاسٹ ڈیل ملنی تھی اور اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کی تباہی نکال دی. آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کو 3 ارب روپے میں ہم کہہ کے آئے تھے, ہم سائن کر کے آئے تھے کہ ہم فیول کی پرائسز 3% ٹیکس کے اوپر ہم ایکسٹرا جی ایس ٹی لگائیں گے. یہ تمام چیزیں یہ کر کے آئے تھے, یہ اس ملک کو بیچ کے آئے تھے. اور اس پہلے انہوں نے دیکھیں نا, آپ ان کی سیکوینس جوڑیں تو آج اگر عوام نے اپنا غصہ دکھایا ہے تو مہنگائی از اے بگ ریزن, لیکن ان 2 مہینوں میں تو شاید اس کو ہم سیدھا نہیں کر سکے. لیکن آپ کو انشاءاللہ اگلے 4-5-6 مہینے میں ہمیں جب پہلی اس کی قسط آئے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کی سمت بھی سیدھی ہوگی, کہ مہنگائی بھی کم ہوگی, اور ہم لوگوں کے سامنے بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو الیکشن کا, جی اس کا مطلب یہ ہوا دانیال صاحب کہ آپ پرویز الہی جو ہیں وہ
چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں پنجاب کے، پنجاب تو آپ لوگوں کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کا مطلب ہے اس کے باوجود آپ لوگ سینٹر میں حکومت جو ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، کسی ارلی الیکشن میں جانے کے لیے ابھی آپ لوگوں کا مطلب ذہن نہیں بنا یا کوئی مشاورت اس حوالے سے نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں انشاءاللہ ابھی 22 کو بڑی چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے، اور آپ دیکھیں گے کہ شاید آپ کو بڑی سرپرائزز ملیں. یو ول ہیو ٹو ویٹ فار اٹ، اٹس ٹو ارلی فار اس ٹو سے اینی تھنگ، لیکن وہ ہوگا جو انشاءاللہ نہیں، کیا ایک اور کوئی فلور کراسنگ ہوگی؟ ظاہر ہے کہ نہیں، ہم نے تو نمبر گیم کی بات کرنی ہے، نمبر گیم میں تو ابھی دے آر اہیڈ آف یو، اس چیز کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ 188 ان کے ہو گئے ہیں، مطلب کاف لیگ کے ملا کے، تو کیا پھر سے کوئی اس طرح کی کوئی ہوگا مطلب سلسلہ؟ دیکھیں آپ کو 22 کو کافی چیزیں نظر آئیں گی آپ کو. لوگ ان کے ساتھ، لوگوں پاکستان کے الیکٹڈ لوگوں کا ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے. میں آپ کو اتنی بات بتا دوں کہ جو پاکستان کے الیکٹیبلز ہیں، الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے، یہ اس ملک کو، معیشت کو نہیں چلا سکتے، اس ملک کو نہیں چلا سکتے، اور اگر آج ملک یہاں پہنچا ہے تو وہ ان کی وجہ سے ہے. اور انشاءاللہ آپ اگلے کچھ دنوں میں آپ کافی پولیٹیکل چینجز دیکھیں گے اور چیزیں دیکھیں گے، اور وہ چینجز ہوں گی، چیزیں ہوں گی جو ملک کو بہتر کریں گی، پاکستان کی معیشت کو بہتر کریں گی، اور انشاءاللہ اس کو ہم تمام اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھے کر کے پاکستان کو بہتر سمت میں لے کے جائیں گی. یہ ہمارا ہدف ہے. اس کے بعد چھوٹی موٹی یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. عمران خان صاحب نے دو بڑی، باقی تو خیر ان کا ایک نیریٹو تھا، لمبی انہوں نے اسپیچ کی، جو بھی لوگوں کا شکریہ ادا کیا اپنے ورکرز کا، یہ وہ سارا کہ جی لوگوں کے اندر شعور بیدار ہو گیا. دو باتیں کی اور پہلے بھی وہ کر چکے ہیں. ایک تو انہوں نے ای سی پی کے جو کمشنر ہیں، یعنی چیف الیکشن کمشنر ہیں، ان کو کہا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو نیب کے قوانین کے اندر تبدیلیاں کی گئی ہیں، امینڈمنٹس ہوئی ہیں، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ 1100 ارب کے جو ان کے خلاف کیسز ہیں ان کو ہم، اس پیسے کو ہم بچا سکیں. کیا چیف الیکشن کمشنر کو آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کا ایک پروسیجر ہے سپریم کورٹ کے، آئین کے اندر، تو کیسے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نا جی، یہی تو بات ہے کہ رزلٹ جب چیز ان کے حق میں آتی ہے تب بھی یہ روتے ہیں، جب نہیں آتی تب بھی روتے ہیں. انہوں نے پہلے کہا کہ پنجاب گورنمنٹ دھاندلی کاری ہے، پھر انہوں نے کہا الیکشن کمیشن دھاندلی کاری ہے، پھر انہوں نے کہا الیکشن کمیشن غدار ہے، حکومت غدار ہے، ملک غدار ہے، لوگ غدار ہیں، اور جب ان کے حق میں فیصلہ آیا تو انہوں نے ساری چیزیں مان لی. دیکھیں یہ ایک پراپر پروسیس کے تھرو آئے ہیں. اگر آج کرنی ہوتی تو آج کرتے، یا پہلے کرتے الیکشن کمیشن نے تو غیر جانبدار ہیں. وہ عمران خان کی طرح شاید عمران خان ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بیلٹ ان کی جماعت کی طرح، جہاں الیکشن ہوئے تھے ڈسکا میں بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگے گئے، جہاں پرچیاں اٹھا کے بھاگے گئے لوگ، تو یہ ایسا ہی کوئی چیز آؤٹ کم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اور وہ ڈیسیژنز ہوں گے جو ملک کے لیے بہتر ہوں گے. میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان کی معیشت، ان کے خلاف جو فیصلہ دے گا وہ غدار ہے، وہ چاہے جج ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، وہ پولیٹیکل پرسن ہو، ان میں برداشت کا مادہ نہیں ہے، نہ ان کی جماعت میں ہے. اور اسی وجہ سے آج پاکستان یہاں کھڑا ہوا ہے معیشی طور پہ، کہ انہوں نے پاکستان کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. انہوں نے اداروں کو، ججز کو، ان کو، ہر بندے کے اوپر انہوں نے ایک کوسچن مارک لگایا، ان کو برا بھلا کہا. ٹھیک ہے دانیال صاحب، فائنل کویسچن، جی فائنل کویسچن، جی فائنل کویسچن کروں گا کہ نواز شریف صاحب جو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایم ایل این کی قیادت ان کے ہاتھ میں، اور ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک اور فالوئنگ ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو کیمپین ابھی چلی، نواز شریف کے یعنی ایبسنس میں، ان کی غیر موجودگی میں، جنرل الیکشن میں پی ایم ایل این کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ڈو یو تھنک کہ ان کو آنا پڑے گا جنرل الیکشن سے قبل پاکستان اور اپنے جو فالوورز ہیں، ووٹرز ہیں، ان کے سامنے ہونا ہوگا؟ دیکھیں جی انشاءاللہ ان کی جس طرح ڈاکٹرز اور ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ان کے ڈاکٹرز جو سجیسٹ کرتے ہیں اس طرح ہوگا. لیکن نو ڈاؤٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی کیمپین جو ہے میاں نواز شریف کے بنا ہمیشہ ادھوری ہے. اور جب میاں نواز شریف یہ ووٹر میاں نواز شریف کے ہیں، ان کے پیچھے لبیک کرتے ہیں، اور انہی کا بیانیہ ہے جس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو آج بھی پنجاب کی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جلد ہوں گے، اس الیکشن کیمپین کو لیڈ کریں گے، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ اس پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو اکٹھا کامیاب کروائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, پریس ریلیز دی تھی, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ چونکہ بائی الیکشن کے اندر پی ایم ایل این جو ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, لہٰذا حکومت جو ہے اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اس کی لیجیٹمیسی جو ہے وہ اب نہیں رہی, جس کو بعد میں انہی کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کا ذاتی ایک اوپینین ہو سکتا ہے, ذاتی خیال ہو سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ بار کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری ریاست علی گوندل صاحب, جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ تو بتائیں کہ یہ جو ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ کیا یہ آپ کا ذاتی رائے تھی یا کہ سپریم کورٹ آف بار ایسوسیشن کی رائے تھی؟ ادھر بندے سارے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, ووٹ دے کے آتے ہیں, جتنے بھی ہماری کیبنٹ ہے. ٹھیک, کوئی ادھر نامینیٹڈ تو ہوتا نہیں ہے. ایوری باڈی ہیو رائٹ ٹو گیو ہز اون اوپینین. جو بھی بندہ ہے, اور کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے کہ اس میں رائٹ آف جو اسپیچ ہے وہ ایوری باڈی جو ہے یہ ہیز دی رائٹ آف اسپیچ. تو میں نے اپنی جو سمجھ سوچ اور پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ میں نے اسٹیٹمنٹ پریس ریلیز جاری کی ہے اور لیگلی کی ہے. میں آئی ایس ڈی آفس. اچھا, مجھے ابھی مجھے آپ کے سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے آپ لوگوں کے جو بھی آپ لوگوں کا جو آئین ہے, قانون ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا, کہ کیا کنسلٹیشن کرنی ہوتی ہے, آپ نے اپنے پریزیڈنٹ سے پوچھنا ہے, نہیں پوچھنا ہے, وہ ایک تو آپ بالکل, آپ کی یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ ایوری بڈی از انڈیپینڈنٹ ٹو گیو اے ویو اینڈ اوپینین آن اینی امپورٹنٹ ایشو related to the state of Pakistan. I agree with that. But when you are representing an institution, تو پھر آپ انسٹیٹیوشن کے بھی آپ پہ بات کر رہے ہیں, جس کے اوپر آپ کے سیکرٹری نے آپ کو ڈینائی کر دیا ہے کہ یہ آپ کا ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ احسن بون صاحب کی رائے نہیں ہو سکتی, باقی لوگوں کی رائے نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ یہ کبھی معاملہ یہ تو آیا ہی نہیں, کیونکہ یہ حالات پیدا ہوئے کل اس قسم کے میں نے پریس ریلیز کر دی. اچھا, میرے پہ کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. ایڈیشنل سیکرٹری بھی بورڈ لے کے میں بھی آیا ہوا, سارے پاکستان سے یہ بھی سارے بورڈ لے کے آئے ہوئے. ایک تو میں نے نیچے لکھا ہوا ہے ایڈیشنل سیکرٹری سپریم کورٹ بار, باصیت انڈیویجولی ہے میری. میں نہیں کہتا کہ پوری بار کی یہ رائے ہے. اچھا, پوری بار کی تو پھر یہ رائے ہے کہ ریفرینڈم کرا دیں لاہور میں, تو دیکھیں میری اوپینین صحیح ہے یا کسی اور کی صحیح ہے. میں تو چیلنج کرتا ہوں کہ لاہور میں ریفرینڈم کرا لیں اس پہ میرے پہ, کہ میں آئی ایم رائٹ اور آئی ایم رانگ. تو آپ کے خیال میں آپ فیڈرل گورنمنٹ کو یہ نہیں سجیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ریزائن کر دینا چاہیے؟ دیکھو نا, ایک بڑی اچھی جو نون لیگ کے پالیٹیشین ہے, آئی ول اپریشیٹ کہ سب نے کہا ہے کہ ہم نے ہار گئے ہیں, دے ایکسپٹ دی ڈیفیٹ. یہ اسپرٹ ہے نا جمہوریت کی. No, but that is related to Punjab only, na? That has nothing to do with the federal government. سر پنجابی صوبہ ہے, ول آف دی پیپل جو ہے وہ آپ کو پتا چل گیا کہ کیا ہے, لوگ کیا چاہتے ہیں. تو اسی پہ بات کی ہے. ملک آج دیکھیں کہ ڈالر کس جگہ پہ 215 کے کتنے بھی چلا گیا. دیکھو میں ملک کی خاطر یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ملک ہے تو ہماری عزت ہے, وقار ہے. میں بھی ایڈیشنل سیکرٹری ہوں, پریزیڈنٹ ہے, سارے ہیں, جائز ریپوٹیشن پاور. لیکن اگر ملک کی جس طرح کے حالات جا رہے ہیں, اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. اسٹیبلٹی کے میری اپنا جو ویو ہے اسٹیبلٹی کا نہیں, اس میں نقطہ صرف جو آپ سے بات کرنے کا مقصد تھا وہ نقطہ یہی ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کی جو بات ہے کہ اس وقت ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے, عوام نے جو ہے وہ اپنا ایک اوپینین جو ہے وہ تھرو دا ووٹ بینک وہ دے دیا انہوں نے. بٹ یہاں پہ سوال یہ تھا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ مطلب آپ اس کو آپ پورا ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے, آپ اپنی پورا نہیں, جی چلیں. بہت شکریہ چودھری ریاست علی گوندل صاحب, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو پروگرام سے اجازت دیجیے, کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.